सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प जासूसी उर्दू कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो हमेशा के लिए अपनी कांता कुमारी से मुंह छुपाकर सो गया। वो तीनों खौफ से चीख रही थीं। शिकारी ने ऊंट को भड़काने के लिए दूसरा फायर किया। वो गोली ऊंट की खाल को छीलती हुई गुजर गई। वो बिदक कर भागने लगा। वो सब मारे दहशत के चीख रही थीं। तेज रफ्तारी से भागते हुए ऊंट पर इधर से उधर झटके खा रही थीं। शिकारी और उसके काफले के ताबेदार कह कहे लगा रहे थे। वो तीनों अपने इलाके में कई बार ऊंटों पर बैठ चुकी थीं, लेकिन बेढंगी रफ्तार से भागते हुए ऊंट पर बैठना और संभलना उन्हें नहीं आता था। वो उसकी पीठ पर बार बार उछलकर गिरने के अंदाज में बैठने और संभलने की कोशिशें कर रही थीं और चीख चीख कर किसी को मदद के लिए पुकार रही थीं। आखिर वो एक एक करके कोहान की बुलंदी से नीचे रेत पर गिरती गईं। उन कह कहे लगाने वालों के लिए दिलचस्प तमाशा बनती गईं। अगर वो रेगिस्तान में ना होती और रेत पर ना गिरती तो उनकी हड्डियां पसलियां टूट जाती। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि घर वालों से और शिकारियों से बचने और भागने के दौरान में ऐसी दुर्गत बनेगी। वो तकलीफ से कराते हुए उठने लगीं। दूर, बहुत दूर कह कहे लगाने वाली उड़ती हुई रेत के सबब धुंधले से नजर आ रहे थे। वो सब इतनी दूर थे कि उनके हंसने बोलने की आवाजें उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। फिर रईस आजम की राइफल उनकी तरफ उठ गई। उसने ट्रिगर को दबाते हुए कई बार फायरिंग की। कई गोलियां उन तीनों के आसपास रेत के जर्रात को उड़ाने और बिखेरने लगीं। मौत इतने करीब आकर धमकियां दे रही थी। वो चीखें मारती हुई वहां से भागने लगीं। उनसे पहले ऊंट खौफजदा होकर कहीं भागता चला गया था, नजर नहीं आ रहा था। उस पर खाने और पीने का जो सामान था वो भी उसके साथ चला गया था। वो बड़ी देर तक अंधाधुंध दौड़ती नहीं, फिर एक जगह रुक कर हाँफने लगी। पलटकर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। शिकारी अपने काफले के साथ कहीं गुम हो गया था। रेत के ऊंचे नीचे टीले उन्हें छुपा रहे थे। वो तीनों वहशतजदा हिरनियों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगीं। थोड़ी देर के बाद धीमी धीमी सी घंटियों की आवाजें आने लगीं। जब भी ऊंट बस्ती के करीब से गुजरते थे तो उनकी घंटियों की आवाजें सहरा की लोक मौसीकी की तरह दिलों में उतरती थीं, लेकिन इस वक्त सूरे इसराफील की तरह उनके दिलों को धड़का रही थीं। वो घंटियों की आवाजों को सुनते ही फिर वहां से भागने लगीं। भागने का रास्ता हो और मंजिल का नामो निशान ना हो तो चलने वाले और दौड़ने वाले भटकते ही रह जाते हैं। उनके साथ भी यही अलमिया था कि वो हद्दे नजर तक फैले हुए रेगिस्तान में सिमत का तयन भी नहीं कर सकती थी कि वो जनूब की तरफ दौड़ रही हैं या मगरिब की तरफ, या शमाल की तरफ या मशरिक की तरफ। इस वक्त सूरज सर पर था, वरना उसके झुकाव से अंदाजा हो सकता था कि मगरिब किधर है। एक सिमत मालूम होने से बाकी 3 सिमतें भी समझ में आ जाती। आधा दिन गुजर चुका था। शिकारी अब देर नहीं करना चाहते थे, वहीं कहीं उन्हें पकड़कर खैमे लगाना चाहते थे। इसलिए अब घंटियां तेजी से बज रही थीं। वो समझ गईं कि शिकारियों के ऊंट अब करीब आ रहे हैं। शिकारी अब उन्हें ढील नहीं देंगे और वो तीनों ऊंटों की रफ्तार से ज्यादा तेज भाग नहीं सकेंगी। फिर भी वो भागने और खुद को बचाने की कोशिशें कर रही थी। अब आखिरी सहारा दुआ का रह गया था। वो दौड़ने के दौरान में गिड़गिड़ाती हुई दुआएं मांगती जा रही थी। उन्होंने फिर जरा रुक कर पलट कर देखा तो रेत के बगोले फिजा में बुलंद हो रहे थे। उन बगोलों के उस पार बहुत दूर शिकारी काफला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। पहले सिर्फ घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, अब मौत के हरकारे भी नजर आ रहे थे। फिर वो चीखें मारती हुई भागने लगीं। ढलान से ऊंचाई की तरफ दौड़ना आसान नहीं होता, मगर वो थकने और हाँपने के बावजूद चारों हाथ पांव से रेंगती हुई तेजी से ऊंचाई की तरफ जा रही थी। जब वो ऊंचाई पर पहुंची तो बहुत दूर हरियाली नजर आने लगी। जवार और बाजरे के खेत भी थे और हरे भरे दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। वो थर के वीरान सहरा से निकलकर उस इलाके को पार करके उस हिस्से में आ गई थी जहां कारुंजर का पहाड़ी सिलसिला था। उन पहाड़ों में ग्रेनाइट जैसे कीमती पत्थर, कोयले और दीगर मादनियात मौजूद हैं। उन इलाकों में इस हद तक बारिश होती है कि बाकायदा खेती बाड़ी होती है। जमीन के नीचे पानी मौजूद रहता है। हर 4 मुरब्बा मील पर 5 कुएं लाजमी होते हैं। हर 2 मील के इलाके में एक गोठ मौजूद है। वो तीनों हरियाली देखकर खुशी से आपस में लिपट गईं। फिर ख्याल आया कि शिकारी ताकुब में हैं। वो फिर भागने लगीं। अब ऊंटों की रफ्तार भी बढ़ गई थी। वो शिकारी नहीं चाहते थे कि वो तीनों किसी आबादी में पहुंच जाएं। राहु दादा ने यकीन दिलाया कि इस इलाके की पहली बस्ती बहुत दूर है। खेतों के अतराफ किसानों की झुग्गियां हैं। वो राहु दादा के आगे सर झुकाते हैं।
شکار کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ اب وہ جی جان سے آخری مستحکم امیدوں کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ بلی چوہے کا کھیل ختم ہو چکا تھا، آخری مرحلے پر شکار پر جھپٹنا تھا، اس لیے وہ تیزی سے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ دوڑنے والیاں کھیتوں کے قریب پہنچنے والی تھی، تب ہی فائرنگ ہونے لگی۔ وہ اس طرح فائر کر رہے تھے کہ نازک ہرنیاں زخمی نہ ہوں، صرف دہشت بڑھ جائے کہ گولیاں ان تک پہنچ سکتی ہیں اور وہ بچ کر کہیں جانے نہیں پائیں گی، انہی کھیتوں میں ہی انہیں دبوچ لیا جائے گا۔ اپنے آس پاس سے گزرنے والی گولیوں سے سہم کر وہ چیخ رہی تھی اور پھر مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی۔ ایسے ہی وقت اچانک گھنٹیوں کی آوازیں تھم گئیں، فائرنگ بھی بند ہو گئی۔ شکاری رئیس اعظم اور راہو دادا وغیرہ نے دیکھا ایک اونٹ پر بیٹھا مسلح تابے دار چیخ مار کر اونٹ پر سے گر پڑا تھا اور اپنے لہو میں بھیگ کر ریت پر تڑپ رہا تھا۔ کسی نے اسے گولی ماری تھی۔ وہ سب رک کر معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس نے ایسی جرت کی ہے۔ اسی وقت دوسرا مسلح تابے دار دوسری گولی کھا کر گرا۔ تیسری گولی رئیس اعظم کے قریب سے گزری۔ راہو دادا فوراً ہی مہار کو کھینچتا ہوا اپنے آقا کے اونٹ کو دوسری طرف موڑ کر لے جانے لگا۔ قافلے میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ سب بھاگتے ہوئے منتشر ہونے لگے، ریت کے مختلف ٹیلوں کے پیچھے جانے لگے۔ وہ تینوں رک گئی تھی، زمین پر گری پڑی تھی۔ اگر غیبی مدد نہ پہنچتی تب بھی وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ انہیں تھک کر گرنا ہی تھا، سو وہ گر پڑیں۔ دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، مسلسل دوڑتے رہنے کے باعث سانس پھول رہی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی ان شکاریوں کو دیکھ رہی تھی جو پسپا ہو رہے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے ٹیلوں کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ چھپنے کے دوران میں ان کا ایک اور مسلح تابے دار مارا گیا تھا۔ وہ سب اونٹوں سے اتر گئے تھے۔ راہو دادا نے چیخ کر پوچھا، کون ہو تم؟ ہم سمجھ گئے ہیں تم اکیلے ہو، کیا تمہاری شامت آئی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف خاموشی انہیں متجسس اور پریشان کر رہی تھی۔ راہو دادا نے پھر بلند آواز سے کہا، ہم کہتے ہیں سامنے آؤ یا بات کرو، بتاؤ کہ تم کون ہو۔ وہ تینوں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر انہیں دور ایک جھاڑی کے پیچھے ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل نظر آئی۔ اس کے قریب ایک قد آور صحت مند نوجوان کھڑا ہوا تھا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ سیدھی ایک طرف کھیت میں بھاگتی چلی جائیں۔ پھر اس نے اپنی گن کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ پھر گولیاں چلنے والی ہیں۔ وہ تینوں اٹھ کر کھیتوں میں آئیں جدھر اس جوان نے جانے کو کہا تھا۔ وہ ادھر بھاگنے لگیں۔ رئیس اعظم نے کہا، راہو وہ دیکھو، وہ بھاگ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، انہیں قریبی آبادی تک پہنچنے سے پہلے روکو، فائر کرو۔ اس بار سب نے بیک وقت فائرنگ کی، لیکن وہ لڑکیاں شوٹنگ رینج سے دور چلی گئی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ راہو دادا گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، کتے، تم نے ہمارے 3 بندے مار دیے، ہم تمہیں کتے کی موت ماریں گے، اس بار فائر کرو، معلوم تو ہو کہ کہاں چھپے ہوئے ہو۔ ایک تابے دار نے کہا، دادا وہ اس بڑے درخت کے پیچھے ہوگا۔ اس کی بات ختم ہوئی، ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے سے تڑا تڑ فائرنگ کی آواز کے ساتھ گولیاں چلنے لگیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی ریت کے ذرات اس طرح فضا میں بکھرنے لگے کہ منظر دھندلا گیا۔ دھند کے اس پار درخت اور جھاڑیاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والی گولیاں ریت کے ٹیلوں کے آر پار ہو کر انہیں زخمی یا ہلاک کر سکتی تھی، اس لیے وہ سب زمین پر لیٹ گئے تھے۔ اب ریت کی دھند چھٹنے کے بعد ہی وہ جوابی فائرنگ کر سکتے تھے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، دھند چھٹ رہی تھی، مگر اس وقت موٹر سائیکل کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ راستے کا پتھر بننے والا انہیں انتقامی کارروائی کا موقع دیے بغیر ان سے دور جاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ تھر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے۔ فی الحال جو ہریالی نظر آ رہی ہے وہ بارش کی مرہون منت ہے۔ بارش نہ ہو تو قحط پڑ جاتا ہے۔ وہاں ایک باہ بیلی نام کی سماجی تنظیم ہے۔ اس تنظیم نے بڑے پیمانے پر کنویں کھدوائے ہیں اور پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے 6 ڈیم بھی بنوائے ہیں۔ باہ بیلی کے کارکن لاکھوں افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تھر کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ وہاں 20,000 مربع کلومیٹر اور تقریباً 10 لاکھ کی آبادی میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ باہ بیلی کے کارکن علاج معالجے اور بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اہم فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ تنظیم پورے علاقے میں مشہور ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کے عہدیدار بھی ان سے تعاون کرتے ہیں۔ وہ ان تینوں لڑکیوں کو باہ بیلی کے صدر کے پاس لے آیا، پھر اسے اپنا شناختی کارڈ دکھا کر کہا، میرا نام وہ ہے، اگرچہ نام مختصر اور عجیب سا ہے، تاہم میں بہت بڑا نام نہیں، بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل میں کیٹی بندر میں مصروف رہتا ہوں، یہاں اپنے خاندان کے ایک بزرگ سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو یہ مظلوم لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ آپ کو بتائیں گی کہ ان پر کیا گزری ہے۔ رانی اپنی سہیلیوں کی روداد سنانے لگی۔ صدر نے کہا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ غیر ملکی دولت مند شکاری یہاں ہرن، مور، سانبھر اور نیل گائے وغیرہ کو شکار کرنے کے شوق میں آتے ہیں، دن کو شکار کھیلتے ہیں اور رات کو عیاشی کرتے ہیں۔
شراب پیتے ہیں اور یہاں کے دلالوں کے ذریعے ہمارے علاقوں کی عورتوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ اتنے دولت مند اور وسیع ذرائع کے مالک ہوتے ہیں کہ پولیس اور انتظامیہ ان کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ وہ بولا، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اوپر والوں کی طرف سے انہیں چھوٹ ملتی ہے اور یہ ہمارے ملک میں آ کر ایسے عیاشی کرتے ہیں جیسے یہ ہمارا وطن نہیں، ہیرا منڈی ہے۔ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اپنے وطن کی سرحدی زمینوں کے علاوہ اپنے وطن کی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی فروخت کر رہے ہیں؟ اسے قوم کی بے حسی کہا جائے یا ہمارے عوام اتنے بے خبر اور غافل رہتے ہیں کہ اپنی تباہی اور وطن کی بے عزتی کے اسباب کو سمجھ نہیں پاتے، یا پھر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ملک دشمن عناصر سے کس طرح نمٹنا چاہیے۔ باہبیلی کے صدر نے کہا، تم ان لڑکیوں کو بڑی جوان مردی سے بچا کر لائے ہو، فکر نہ کرو، اب ہماری تنظیم ان کی حفاظت کرے گی۔ وہ بولا، میں یہی چاہتا ہوں۔ کل مجھے کیٹی بندر جانا ہے، میں وہاں سے فارغ ہو کر آؤں گا۔ اگر ان لڑکیوں کے سلسلے میں کوئی دشواری پیش آئے گی تو میں انہیں کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دوں گا۔ اس نے کلسی، تارا اور رانی کو اطمینان دلایا کہ وہ اس تنظیم کے سائے میں محفوظ رہیں گی اور وہ ان کی خیریت معلوم کرنے جلد ہی واپس آئے گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ماریا سے وعدہ کیا تھا کہ کل اس سے ملنے آئے گا، اس لیے وہ رات گزارنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ ہیرالڈ جان اپنے دفتر میں تھا۔ اس کے سامنے میز کے دوسری طرف ماریا اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماریا نے ہیرالڈ جان سے کہا، آپ کا شبہ درست تھا، اس کا تعلق انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے ہے، لیکن وہ دل و جان سے میرا عاشق بننے کے باوجود مجھ سے اپنی اصلیت چھپا رہا ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ محب وطن ہے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے وہ معاہدہ دیکھنا چاہتا ہے جو آپ کے اور حکومت پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے درمیان یہاں ایک بجلی گھر کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے سوال کیا، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ معاہدہ کیسے پڑے گا جبکہ ہیرالڈ صاحب اسے چھپا کر رکھتے ہیں؟ معاہدے کی اس فائل کو چرانے کا کوئی منصوبہ اس کے ذہن میں ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بڑی چالاکی اور ہیرا پھیری سے اس فائل کو چرا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے مجھ سے ایسی فائل کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس پر سرخ فیتا لگا ہوا ہو۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یعنی اے ڈی نے کہا، اس نوجوان کے پیچھے یقیناً انٹیلیجنس کے افسران ہوں گے۔ وہ ٹاپ سیکرٹ والی فائل اب یہاں نہ رکھی جائے تو بہتر ہے۔ ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی ہیرالڈ جان نے کہا، ہم نے اس فائل کو اسی لیے اسلام آباد والے دفتر میں نہیں رکھا، وہاں انٹیلیجنس والے کسی بھی وقت چھاپا مار سکتے تھے۔ یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یہاں کیٹی بندر تک چلے آئیں گے۔ کل رات ماریا نے مجھے یہ تمام باتیں بتا دی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کراچی میں اپنے ملک کے سفارت خانے والوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے کل کی فلائٹ سے ایک سیٹ حاصل کر لیں۔ تم آج یہ ٹاپ سیکرٹ والی فائل یہاں سے لے جاؤ اور اسے لندن آفس میں پہنچا دو۔ ماریا نے کہا، کل وہ آئے گا، میں اس سے کیا کہوں گی؟ یہی کہ کاروباری معاہدہ کسی دوسرے کو دکھایا نہیں جاتا، لیکن تمہارے ڈیڈی تمہیں اتنا چاہتے ہیں کہ کیٹی بندر بجلی گھر کی فائل اسے پڑھنے کے لیے دے دیں گے۔ کل وہ آئے گا تو تم اسے میرے دفتر میں لے آؤ۔ وہ مسکرا کر بولی، وہ مجھے آپ کی بیٹی اور آپ کو ایسا باپ سمجھ رہا ہے جو بیٹی کی محبت اور ضد کے سامنے جھک جاتا ہے، لیکن سر، وہ سرخ فیتے والی فائل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی پرواہ نہ کرو، میں اسے سرخ فیتے والی فائل بھی دکھا دوں گا۔ ڈی جی ہیرالڈ جان نے اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر آہنی سیف کو کھولا، اس میں سے سرخ فیتے والی فائل نکالی جس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ فائل اپنے اے ڈی کو دیتے ہوئے کہا، کل دوپہر 2 بجے کی فلائٹ ہے، اسے ابھی یہاں سے لے جاؤ۔ کل روانگی سے پہلے فون پر رابطہ کرو تاکہ مجھے اطمینان رہے۔ اے ڈی نے فائل لے کر ماریا سے پوچھا، کیا تم ابھی یہاں بیٹھو گی؟ وہ بولی، ہاں، مجھے اس سلسلے میں کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ وہ ڈی جی ہیرالڈ جان کے سامنے ایک ماتحت کی حیثیت سے بیٹھی رہی، جبکہ وہ بظاہر اس کی بیٹی کہلاتی تھی۔ کسی بڑے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ حسین ترین، چالاک اور تربیت یافتہ دوشیزاؤں کو رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں چارہ ڈالنے اور جال پھینکنے کے لیے کام میں لایا جا سکے۔ ماریا اس فرض کی ادائیگی میں کامیاب ہو رہی تھی، آئندہ بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے باس ہیرالڈ جان سے مشورے کر رہی تھی۔ اے ڈی اس سرخ فیتے والی فائل کو ایک بڑے کاغذ کے لفافے میں رکھ کر دفتر سے باہر آیا۔ اس دفتری عمارت کے داخلی دروازے پر اور احاطے کے مین گیٹ پر غیر ملکی مسلح گارڈز تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر سلوٹ کیا اور اس کے لیے مین گیٹ کھول دیا۔ اس نے اپنی کار میں بیٹھ کر فائل والے لفافے کو ساتھ والی سیٹ پر رکھا، لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر چیک کیا، وہ پوری طرح لوڈ تھا۔ اس نے دوبارہ اسے لباس کے اندر رکھ کر کار کو سٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھایا، پھر احاطے کے مین گیٹ سے نکل کر اپنے بنگلے کی طرف جانے لگا تاکہ اپنا ضروری سامان ایک اٹیچی میں رکھ کر کراچی کے لیے وہاں سے روانہ ہو جائے۔ وہ لوگ پچھلے برس کیٹی بندر آئے تھے اور وہاں باقاعدہ انہوں نے اپنے دفاتر قائم کیے تھے، رہائش بھی اختیار کی تھی۔ اس عرصے میں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی مخالفانہ کارروائی کرنے وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔
وہاں کے مقامی باشندے ایسے غریب اور جی حضور کہہ کر سر جھکانے والے تھے کہ ان کی طرف سے غیر ملکیوں کی آمد پر کبھی احتجاجی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس وہ ملازموں کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے لگے تھے۔ وہ ان کی رہائش گاہوں اور دفاتر میں روزگار سے لگے ہوئے تھے۔ کوئی خطرہ تو کیا، کسی خطرے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ اے ڈی اطمینان سے کار ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ آگے راستے میں 10-12 اونٹ اس طرح جا رہے تھے کہ اس کا راستہ رک گیا تھا۔ اس نے کار روک لی۔ سڑک کی چوڑائی اتنی کم تھی کہ وہ ان اونٹوں کو اوورٹیک کر کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کار روک کر کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ایک ساربان کو ہاتھ کا اشارہ کیا کہ وہ اونٹوں کو ایک قطار میں کرے تاکہ اسے آگے جانے کا راستہ ملے۔ اسی وقت ایک شخص نے کار کی کھڑکی کے پاس آ کر اس کی کن پٹی سے ریوالور کی نال لگا دی۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا، ریوالور والا کوئی مقامی لگ رہا تھا۔ وہ اس طرح اچانک آیا تھا کہ اے ڈی اپنے لباس کے اندر سے اپنا ریوالور نہیں نکال سکا تھا۔ کار کے دوسرے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دیکھا وہاں بھی ایک مقامی شخص ریوالور لیے ہوئے کھڑا تھا اور دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اسے دروازے کا لاک کھولنا پڑا۔ دوسرا شخص اندر آ کر اس فائل والے لفافے کو اٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر پچھلے دروازے کے لاک کو کھول دیا۔ پہلا والا پچھلی سیٹ پر آ کر آرام سے بیٹھ گیا اور ریوالور کی نال کھوپڑی کے پچھلے حصے سے لگا دی۔ دوسرے نے تلاشی لے کر اس کے لباس کے اندر سے ریوالور نکال لیا۔ اس وقت تک تمام اونٹ ایک قطار میں ہو گئے تھے۔ آگے والے نے کہا، کم آن، ڈرائیو آن اے ہیئر۔ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھتا ہوا بولا، تم کون ہو؟ مقامی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں کے مقامی باشندے ناخواندہ ہیں، جبکہ تم انگریزی بولتے ہو۔ ہم جو بھی ہیں اس وقت تک ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک تم ہمارے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فی الحال ہم جہاں کہہ رہے ہیں وہاں گاڑی لے چلو۔ وہ مجبور تھا، ان کے احکامات کی تعمیل کرنے لگا، اپنے بنگلے کی طرف جانے والا راستہ چھوڑ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ وہ دوسرے دن 11 بجے کیٹی بندر پہنچا۔ ماریا اپنی کار لے کر گھاٹ پر آئی ہوئی تھی۔ اس نے کار سے باہر نکل کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ قریب آ کر بولی، جی چاہتا ہے گردن میں باہیں ڈال کر سینے سے لگ جاؤں اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو آرام پہنچاؤں۔ ایسا شادی کے بعد بھی سر عام نہیں ہوگا۔ ہماری تہذیب میں میاں بیوی کے تعلقات بیڈ روم کی 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ باہر صرف پیار بھری گفتگو ہوتی ہے اور مہذب انداز میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ ماریا نے اسے اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے ڈیڈی سے ضد کر کے اپنی بات منوا لی ہے۔ کیا وہ ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے ہیں؟ شادی کے لیے نہیں، کیٹی بندر بجلی گھر کا فائل تمہیں دکھانے اور پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ تعجب ہے، مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی بات مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سیدھا سادہ سا کاروباری معاہدہ ہے اور ہماری کمپنی کے تعاون سے پاکستانی قوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو وہ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے اصول کے خلاف وہ معاہدہ پڑھانے کے لیے تمہیں دے دیں گے۔ کب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ آج اور ابھی ہم ان کے دفتر جا رہے ہیں۔ وہ بولا، عشق میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن تمہارے عشق نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے مگر تم اجنبیوں کی طرح بیٹھے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم نہیں جانتی میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہوں، مگر صبر کر رہا ہوں۔ اگر تم صبر کرنا نہیں چاہتی تو آج ہی میرے ساتھ کراچی چلو۔ میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر ڈیڈی یہاں کی حکومت کے تعاون سے تمہیں گرفتار کروا دیں گے اور مجھے واپس لے آئیں گے۔ کوئی بات نہیں، تم سہاگ رات تو مناؤ گی، میں اپنے انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ کار دفتری عمارت کے احاطے میں پہنچ کر رک گئی۔ وہ کار سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے، ایک کوریڈور سے گزر کر دوسرے کوریڈور میں پہنچے۔ ماریا نے ایک دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اسے ذرا سا کھول کر پوچھا، ہائی ڈیڈ، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کم آن بیبی۔ وہ دونوں اندر آئے۔ ہیرالڈ نے اٹھ کر وہ سے مصافحہ کیا، پھر کہا، بیٹھو، تم مجھے کوئی جادوگر معلوم ہوتے ہو، میری بیٹی پر جادو کر دیا ہے۔ یہ مجھ سے ایسی باتیں منوا لیتی ہے جو میرے اصول کے خلاف ہیں۔ بہرحال کیا پیو گے، چائے یا کافی؟ وہ بولا، چائے کافی ہوگی۔ ہیرالڈ نے انٹرکام کے ذریعے چائے اور بسکٹ لانے کے لیے کہا اور پھر ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر پیچھے آئرن سیف کے پاس جا کر اسے کھولا۔ اندر بہت سی فائلیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک فائل اٹھا کر سیف کو بند کیا، پھر ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح پڑھ لو، یہ تمہاری مطلوبہ فائل ہے۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے فائل لے کر اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ ہیرالڈ نے کہا، اگر تمہاری کوئی سماجی یا سرکاری اہمیت ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک پریس کانفرنس میں بیان دوں کہ تم نے کیٹی بندر بجلی گھر کا یہ صاف ستھرا معاہدہ پڑھا ہے۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ معاہدہ واقعی صاف ستھرا تھا، کوئی گڑبڑ والی بات نہیں تھی۔ وہاں ایک بڑا بجلی گھر قائم ہونے سے تھر کے علاقے میں دور دور تک بجلی کے ذریعے ریگستانی علاقوں میں پانی بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔
جس علاقے میں بجلی اور پانی ہو پھر وہ علاقہ پسماندہ نہیں رہ سکتا، وہاں ترقی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس معاہدے کے آخر میں وابڈا کے اور سیپا کے اعلیٰ عہدیداروں کے دستخط تھے۔ اس نے واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ فائل میرے سامنے کھول کر اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیا ہے اور مجھے مطمئن کیا ہے، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہیرالڈ نے کہا، ہاں ہاں بولو، رک کیوں گئے؟ اس نے ماریا کو دیکھا۔ ماریا نے کہا، ڈیڈی، یہ اس فائل کو دیکھنا چاہتے ہیں جس پر سرخ فیتا ہے اور جس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا ہو۔ ہیرالڈ نے کہا، بیبی، یہ نامناسب ہے، اور مسٹر وو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ راز آخر راز ہی ہوتا ہے، پھر ٹاپ سیکرٹ کسی کے سامنے کبھی ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ماریا نے کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پریس کانفرنس میں پوری طرح مطمئن ہو کر بیان دیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کی خاطر انہیں مطمئن کر دیں۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر آئرن سیف کھولا، کیٹی بندر بجلی گھر والی فائل کو سیف کے اندر رکھ کر دوسری فائل اٹھائی۔ اس پر لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ، اور اس پر سرخ فیتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہ کے پاس آ کر فائل کھول کر کہا، یہی ٹاپ سیکرٹ والی فائل ہے۔ ہانگ کانگ میں ایک شپنگ کمپنی سے خفیہ معاہدہ ہوا تھا، تمہارے ملک کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں میں نہیں دے رہا۔ ایک ایک صفحہ دکھا رہا ہوں، اس پر سرسری نگاہ ڈال کر مطمئن ہو سکتے ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس فائل کے ہر صفحے کو سرسری نظروں سے دیکھتا گیا۔ آخر میں سیپا اور ہانگ کانگ شپنگ کمپنی کے عہدیداروں کے دستخط تھے۔ وہ مطمئن ہو کر بولا، میں نے آپ کو بڑی زحمت دی اور آپ کے ذہن پر بھی گراں گزرا ہوگا، لیکن آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی سیپا کمپنی کے خلاف جو غلط فہمیاں ہیں اسے پریس والوں کے ذریعے دور کر دوں گا۔ ہیرالڈ جان نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا، ٹاپ سیکرٹ فائل کو آئرن سیف میں رکھ کر لاک کیا، پھر ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ملازم چائے اور بسکٹس لے آیا تھا، وہ بسکٹ کھانے اور چائے پینے لگے۔ ماریا نے کہا، ڈیڈ، میں مسٹر وو کے ساتھ کراچی جانا چاہتی ہوں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ تم ایک نئی فرمائش کر رہی ہو، میں انکار کروں گا تو تم پھر اپنی ضد منوانے کے لیے مجھے پریشان کرتی رہو گی۔ ڈیڈی، میں کراچی جاؤں گی تو آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ میں مسٹر وو سے ضد کروں گی کہ یہ کل ہی پریس کانفرنس بلائیں اور اس کی باقاعدہ ویڈیو فلم تیار کریں۔ تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے۔ آل رائٹ، تم جا سکتی ہو۔ وہ خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ہیرالڈ جان سے لپٹ گئی، اسے پیار کیا، پھر کہا، تھینک یو ڈیڈی، یو آر ویری نائس ٹو می۔ پھر وہ دونوں ہیرالڈ جان سے رخصت ہو کر اس دفتری کمرے سے چلے گئے۔ ہیرالڈ جان نے آرام سے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اطمینان کی سانس لی۔ اس نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا تھا۔ مسٹر وو کو مطمئن کر کے وہ پاکستانی پریس اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے والا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا، 1:25 ہوئے تھے۔ اس نے کل اپنے اے ڈی کو ٹاپ سیکرٹ والی فائل دے کر کہا تھا کہ کراچی سے لندن روانہ ہونے سے پہلے فون کے ذریعے رابطہ کرے، لیکن فلائٹ کی پرواز کا وقت ہو چکا تھا اور اے ڈی نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کراچی میں اپنے ملک کے سفارت خانے سے رابطہ کیا، پھر وہاں کے سیکرٹری سے پوچھا، اے ڈی نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا ہے؟ کیا وہ لندن کے لیے روانہ ہو چکا ہے؟ سیکرٹری نے کہا، نو سر، آپ کا اے ڈی ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے آدمی نے فلائٹ کی پرواز سے 1 گھنٹہ پہلے اس کا ٹکٹ کینسل کروایا ہے۔ ہیرالڈ نے پریشان ہو کر کہا، اے ڈی کل ہی یہاں سے تو روانہ ہو چکا تھا، پھر وہ وہاں کیوں نہیں پہنچا؟ اس نے رابطہ منقطع کر کے اے ڈی کے بنگلے کے فون نمبر پر ڈائل کیا، ریسیور کان سے لگایا، دوسری طرف مسلسل گھنٹی کی آواز ابھرتی رہی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ہیرالڈ نے اپنی خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا، ایجنسی کے چیف کو اے ڈی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک اہم فائل لے کر کل یہاں سے گیا تھا لیکن لاپتہ ہو گیا ہے، اسے فوراً تلاش کیا جائے۔ خفیہ ایجنسی نے اپنے جاسوس کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ اے ڈی کیٹی بندر سے کل باہر گیا ہی نہیں تھا۔ گھاٹ کے ملا اور وہاں کے انچارج وغیرہ اے ڈی جیسے افسران کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سب نے بیان دیا کہ اے ڈی صاحب کل یہاں سے فیری بوٹ کے ذریعے نہیں گئے۔ کیٹی بندر سے باہر جانے کا وہی ایک راستہ تھا۔ ایجنسی کے چیف نے فون کے ذریعے ہیرالڈ کو بتایا، اے ڈی کیٹی بندر میں کہیں ہے، وہ یہاں سے باہر نہیں گیا ہے، ہمارے آدمی اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ ہیرالڈ نے کہا، یہاں کی سیکیورٹی کو الرٹ کر دو، مسٹر وو ماریا کے ساتھ ہے، وہ جب تک اے ڈی کا سراغ نہ ملے مسٹر وو کو یہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ وہ ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر کھڑا ہو گیا، اب وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسے اے ڈی کی فکر نہیں تھی، فکر ٹاپ سیکرٹ فائل کی تھی۔ اگر وہ سرخ فیتے والی فائل انٹیلیجنس کے سامنے کھل جاتی تو ایک بہت بڑا مشن ناکام ہو جاتا اور سیپا کمپنی کے قدم اس زمین سے اکھڑ جاتے۔ اس نے پھر فون کے ذریعے ایک سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا، کیا مسٹر وہ ماریا کے ساتھ ہے؟ یس سر، میں ان دونوں کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ ابھی کہاں ہیں؟ ابھی وہ ساحلی سڑک پر آئے ہیں اور کار سے اتر کر مچھلی بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ گھاٹ کی طرف جائیں تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے درست اطلاع دی تھی۔
وہ دونوں مچھلی بازار پہنچ گئے تھے۔ ماریا نے کہا، تم کبھی مچھلیاں خریدتے نہیں ہو، لیکن جب بھی ساحل پر آتے ہو تو مچھلی بازار سے ضرور گزرتے ہو۔ کیا مچھلیاں بیچنے والی عورتوں میں کوئی خاص کشش ہے؟ اسی وقت ایک مقامی عورت نے مخاطب کیا، صاحب ایک دم تازہ مچھلی ہے، ایک بار لے جا کر میم صاحب کو کھلاؤ، پھر روز روز آؤ گے؟ وہ نے کہا، میم صاحب ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں مچھلی نہیں خریدتا ہوں، چلو جو تازہ ہے وہ 1 کلو دے دو۔ وہ عورت ایک مچھلی تول کر اسے چھیلنے اور کاٹ کر اس کے ٹکڑے بنانے لگی۔ ماریا اپنے محبوب کی طرف رخ کیے باتیں کر رہی تھی۔ اس عورت نے چور نظروں سے ماریا کو دیکھا، پھر ایک شاپنگ بیگ لے کر اپنے نیچے ایک چٹائی سے ریوالور نکال کر شاپنگ بیگ میں ڈالا اور پھر اس کے اوپر مچھلی کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈال دیے۔ اس کے بعد شاپنگ بیگ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو صاحب 60 روپے دے دو۔ وہ نے اسے 20 روپے دے کر اس سے شاپنگ بیگ کو لے لیا، پھر کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے تاکہ شام سے پہلے کراچی پہنچ سکیں، میں تمہیں بڑی مزیدار مچھلی پکا کر کھلاؤں گا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ایک مقامی نے کار کی کھڑکی کے پاس جھک کر کاغذات کا ایک پلندہ وہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب یہ کاغذ کا پوٹلا آپ کا ہے، ادھر گھاٹ میں گرا پڑا تھا، ہم اٹھا کے آپ کو ڈھونڈا۔ آپ کیسا آدمی ہے صاحب، اپنا چیز کو بھول گیا ہے؟ وہ نے کاغذات کا پلندہ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے انعام کے طور پر 10 روپے دیے۔ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا۔ ماریا نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں، 10 روپے لے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ بائی دا وے یہ کیسے کاغذات ہیں، تم انہیں گم کر کے بھول گئے تھے؟ وہ مسکرا کر بولا، گھاٹ پر تمہیں دیکھتے ہی میں ساری دنیا کو بھول گیا تھا، یہ کاغذات کیا چیز ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم باتیں خوب بناتے ہو، یہ کاغذات یہاں کیوں لائے تھے؟ کیا اتنے اہم ہیں کہ گم ہونے کے بعد ان کی کمی محسوس نہ کرو؟ کاغذات تو بہت اہم ہیں، کراچی پہنچ کر تمہیں ان کی اہمیت بتاؤں گا۔ ابھی بتانے میں کیا حرج ہے، ہم کراچی پہنچنے تک صرف پیار اور محبت کریں گے۔ ماریا نے گھاٹ کے قریب کار روک دی۔ اس نے کاغذات کو جیکٹ کے اندر رکھ لیا تھا۔ وہ کار سے باہر آئے تو کشتی کے قریب 4 مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے ماریا سے کہا، مس صاحبہ آپ کے ڈیڈی کا حکم ہے کہ ابھی آپ دونوں یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، ماریا ان سے کہو ہمارا ابھی جانا بہت ضروری ہے۔ ماریا بولی، جب ڈیڈی منع کر رہے ہیں تو کوئی مصلحت ہوگی، پلیز رک جاؤ۔ سوری ماریا، میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا، ان گارڈز کو راستے سے ہٹنے کے لیے کہہ دو۔ تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ جب ڈیڈی ہم سے تعاون کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات مان کر رک جانا چاہیے۔ اس نے مچھلی کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا، تھیلے کو پھینکا، پھر ایک ہاتھ سے ماریا کو دبوچ کر اسے ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے مسلح گارڈ سے کہا، فوراً ہٹ جاؤ، کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہاری مس صاحبہ کو گولی مار دوں گا۔ وہ چاروں گارڈز مجبوراً ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ راز سیپا کے چند اعلیٰ افسران جانتے تھے کہ ماریا ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان کی بیٹی ہے یا محض اعلی کار ہے۔ وہ ماریا کو کھینچتا ہوا کشتی میں آ کر ملاح سے بولا، فوراً انجن سٹارٹ کرو ورنہ گولی مار دوں گا، جلدی کرو۔ ملاح نے انجن سٹارٹ کیا۔ ہیرالڈ جان کی طرف سے جو گارڈ خفیہ طور پر ان کی نگرانی کر رہا تھا، اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا، لیکن اسے آن کرنے سے پہلے ہی کہیں سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی۔ وہ کچھ بولنے سے پہلے ہی خاموش ہو گیا۔ کشتی گھاٹ سے دور ہوتی جا رہی تھی اور تیزی سے دوسرے گھاٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ماریا نے کہا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اس طرح مجھے زبردستی مت لے جاؤ، ڈیڈی کے آدمی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں گولی مار دیں گے۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے، تمہارے لیے سینے پر گولی کھاؤں گا، کیا تم میرے لیے جان پر کھیلنے سے ڈر رہی ہو؟ جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا حماقت ہے، عشق نہیں۔ ہم پاکستانی ایسا ہی عشق کرتے ہیں، دیکھتی جاؤ، یہ عشق بھی ہے اور ایڈونچر بھی۔ ہیرالڈ جان بہت پریشان تھا، اپنے دفتری کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ خفیہ ایجنسی اب تک معلوم نہیں کر پائی تھی کہ اے ڈی اس ٹاپ سیکرٹ فائل کے ساتھ کہاں لاپتہ ہو گیا تھا۔ بڑی دیر بعد ایجنسی کے چیف نے فون پر کہا، کیٹی بندر میں میرا پورا سٹاف اے ڈی کو تلاش کر رہا ہے، آپ کے درجنوں سیکیورٹی گارڈز کیا کر رہے ہیں؟ وہ ماریا اور مسٹر وو کو جانے سے نہ روک سکے؟ وہ دونوں گھاٹ پار کر کے رافوٹو گوٹ سے بھی آگے نکل گئے۔ رپورٹ کے مطابق مسٹر وو ماریا کو یرغمال بنا کر لے گیا ہے۔ ہیرالڈ حیرانی اور پریشانی سے سوچنے لگا، مسٹر وو نے ماریا کو یرغمال کیوں بنایا ہے؟ میرے حکم کے خلاف وہ جبرن یہاں سے کیوں گیا ہے؟ کیا وہ سیکرٹ فائل اس کے ہاتھ لگ گئی ہے؟ اس نے ماریا کی نگرانی کرنے والے گارڈ سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے فون اٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہیرالڈ کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گارڈ مارا جا چکا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیرالڈ نے کہا، آ جاؤ۔ 2 مسلح گارڈز نے آ کر اسے سلوٹ کیا، پھر ایک نے کہا، سر ہم گھاٹ پر تھے، اس نے مس صاحبہ کو ریوالور کے نشانے پر رکھا تھا اور ہمیں وارننگ دی تھی کہ اس کا راستہ نہ روکا گیا تو وہ مس صاحبہ کو گولی مار دے گا، ایسے میں ہم اسے راستہ نہ دیتے تو وہ مس صاحبہ کو مار ڈالتا۔ ہیرالڈ نے غصے سے کہا،
وہ ماریا کو مار ڈالتا تو کیا قیامت آ جاتی، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ دوسرے گارڈ نے کہا، سر ہم آپ کی بیٹی اس کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہیرالڈ کو خیال آیا کہ یہاں سب ہی ماریا کو اس کی بیٹی سمجھتے ہیں۔ وہ خواہ انہیں غصہ دکھا رہا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا، کیا مسٹر وہ کے پاس کوئی فائل تھی؟ نو سر، اس کے پاس فائل تو نہیں تھی، ایک تھیلا تھا جس کے اندر مچھلی کے ٹکڑے تھے۔ اس نے تھیلے کے اندر سے ریوالور نکالا تھا۔ اس کے پاس فائل نہیں تھی، کچھ کاغذات تو ہوں گے؟ یس سر، وہ کار سے نکلتے وقت کچھ کاغذات کا ایک پلندہ اپنی جیکٹ کے اندر رکھ رہا تھا۔ اس نے گارڈز کو جانے کا حکم دیا، پھر فون کے ذریعے ایجنسی کے چیف سے کہا، مسٹر وہ کاغذات کا ایک پلندہ اپنی جیکٹ کے اندر رکھ کر لے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے فائل کو پھینک دیا ہو اور صرف اہم کاغذات لے جا رہا ہو۔ چیف نے کہا، وہ رافوٹو گوٹ کے بعد بخان تھانے کے قریب سے گزرے گا۔ اگر راستہ بدل بھی دے تو اسے گھارو پولیس اسٹیشن کے پاس سے ضرور گزرنا ہوگا۔ ہم نے دونوں تھانے والوں کو الرٹ کر دیا ہے۔ کراچی پہنچنے کے راستوں پر ہمارے آدمی اس کی طاق میں ہیں۔ ہیرالڈ جان مطمئن نہیں تھا، صرف اپنی خفیہ ایجنسی کی کارکردگی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر وہ کی پر اسراریت اور حکمت عملی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس کے اہم مشن کو ناکام بنانے والا مسٹر وہ تنہا نہیں ہے، وہ باقاعدہ کسی منظم ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس نے حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے فون پر کہا، میں نے 4 دن پہلے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ ایک جوان موٹر سائیکل پر رافوٹو گوٹ تک آتا ہے، پھر فیری بوٹ کے ذریعے کیٹی بندر پہنچ کر چند گھنٹے گزار کر چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو اسے روکنے اور ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ایسے کتنے ہی لوگ ساحلی علاقوں میں تفریح کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ جوان کوئی قابل اعتراض حرکت نہ کرتا، اس کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہونے والے خفیہ معاہدے کے اصل کاغذات چرا کر لے گیا ہے۔ اعلیٰ عہدیدار نے گھبرا کر پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے مسٹر جان، ہم نے مقتدر حلقوں کی لا علمی میں وہ خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ اگر اس معاہدے کا علم کسی بھی اعلیٰ افسر کو ہو گیا تو ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ جوان کون ہے اور اس وقت کہاں ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جوان خود کو مسٹر وہ کہتا ہے۔ اس وقت وہ کاغذات چرانے کے علاوہ میری بیٹی ماریا کو بھی اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ وہ شاید کراچی کی طرف جا رہا ہے، لیکن بہت چال باز ہے، کسی دوسرے علاقے کی طرف جا سکتا ہے۔ ویسے وہ سندھ کے جنوب مشرقی حصے میں رہے گا۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا، اس کے خلاف بڑے اقدامات کے لیے یہ اہم نکتہ ہمیں مل گیا ہے کہ اس نے غیر ملکی سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ آپ اسے غیرت کا معاملہ بنا کر سفارتی سطح پر واویلا کریں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ اس نے سلطنت برطانیہ کی ایک بیٹی کو اغوا کیا ہے، لہٰذا اسے گرفتار کر کے حکومت برطانیہ کے حوالے کیا جائے۔ ہم یہاں اپنے طور پر اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ میں ابھی سندھ کی پولیس اور انتظامیہ کو اس کے پیچھے لگا کر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاہدے کو نہ آرمی تک پہنچنے دوں گا اور نہ ہی اسے عوامی سطح پر ظاہر ہونے دوں گا۔ انہوں نے رابطہ ختم کر دیا اور اپنے طور پر وہ کے خلاف عملی اقدامات کرنے لگے۔